अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फलिल्लाहिल हम्द रब्बिस समावाति रब्बिल अर्ज़ व रब्बिल आलमीन वलहुल किब्रियाउ फिस समावाति वल अर्ज़ व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन वसीलति अलैका व अलैहि वसल्लम बारिक वसल्लम कसीरन कसीरा हरफन हरफन हल्फन हल्फन दाइमन अबदन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। मोहतरम सामईन, नाज़रीन, क़ारीन और हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। आइए आज के टॉपिक को देखते हैं, क्या सवाल है और उसके जवाबात क्या हैं, उस पर नजर करते हैं। सबसे पहले देखना यह है कि कौन कौन से सवाल पूछे गए थे पिछले सेशन में। सवाल नंबर 1, क्या मुरीद होने के लिए पीर कामिल होना चाहिए? क्या कोई सिर्फ इजाजत हासिल करके मुरीद कर सकता है? साहिब इजाजत शख्स जिसने खुद मंजिल हासिल नहीं की हो, वो मुरीदों की तरबियत कैसे करेगा? क्या मुरीद होने के लिए ज़ाहिरी तौर से पीर का होना जरूरी है? क्या बातनी और रूहानी पीरों से फैज़याबी बिल्कुल नहीं हो सकती? बैत होने के बाद अगर पीर पर्दा कर जाए तो मुरीद राह सुलूक की मंजिलें तय कैसे करेगा? 7वां सवाल, निस्बत ओवैसिया और बैत मोहब्बत क्या चीज है और उससे फैज कैसे मिलता है? ये 7 ऐसे सवालात हैं जो पीरी मुरीदी के लिए बहुत ही उम्दा, बहुत ही रहनुमाई करने वाला और बहुत ही रास्ता बतलाने वाला और उलझनों को दूर करने वाला सवाल है, जो निहायत ही लंबे अरसा दराज से लोगों ने पूछा था, जिसको हमने अपने ग्रुप में एक सेशन कायम जो होती है उसमें करके हमने जो है मुसलसल 7 दिनों तक इस पर गुफ्तगू करवाई है। और दुनिया भर के मुख्तलिफ बड़े बड़े स्कॉलर ने, बड़े बड़े पीर अज़्ज़ाम और सूफिया कराम ने और तालिबीन ने, स्टूडेंट्स ने और रिसर्चर लोगों ने जो है इस मौजू पर जो बातचीत की है, उस मौजू पर आपको बहुत रहनुमाई मिलने वाली है। वक्त निकालकर 1 घंटा इस 7 सवाल के जवाब तलाश कीजिए और ये तज्ज़िया नामा मुकम्मल सुनिए। उम्मीद है ये 7 सवालात के जवाब ही आपको नहीं मिलेंगे, बल्कि जिंदगी के बड़े जो है उलझने दूर होने वाली है और आपके मंजिलो मकसूद में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही काम आने वाला है इंशाअल्लाह ताला। आखिर में हम भी अपने जवाब पेश करने की कोशिश करेंगे। आइए सबसे पहले नजर दौड़ाते हैं कि किन लोगों ने क्या क्या जवाबात पेश किए हैं, बगौर समाअत फरमाइए। सबसे पहले जनाब शेख जमीर साहब ने प्रोफेसर ज़की सत्तारी साहब की तहरीर के हवाले से जवाब पेश किया। क्या मुरीद होने के लिए पीर कामिल होना चाहिए? जवाब, हाँ, मुरीद होने के लिए पीर कामिल होना चाहिए। जैसे कि सूरह कहफ की आयत नंबर 17 में है, जिसका तर्जुमा है कि यह अल्लाह की निशानियों में से है, जिस किसी को अल्लाह ने हिदायत दी बस वो हिदायत पाया, और जिसको अल्लाह गुमराह करे बेशक उसका कोई वली मुर्शिद नहीं होगा। आयत मुबारक में आखिरी 2 अल्फाज को देखिए, वली मुर्शिद कहा गया है, यानी ऐसा मुर्शिद हो जो कि वली भी हो। अगर मुर्शिद है और वो वली नहीं है तो उसकी पैरवी गुमराही है। कुरान जिसको वली मुर्शिद फरमाता है उसी को आम जुबान में पीरे कामिल कहते हैं। मिसाल के तौर पर ऐसे मल्लाह की कश्ती में बैठो जो मंजिल का पता अच्छी तरह जानता हो, पहचानता हो। सिरात मुस्तकीम की सवारी का ड्राइवर ऐसा शख्स हो जो मंजिल मकसूद को जानता हो, इतना पहुंचा हुआ हो कि तमाम मुसाफिरों को मंजिल तक पहुंचा दे, और जो खुद नहीं जानता कि मंजिल क्या है, रास्ता कैसे गुजरा जाए, तो उसे ये उम्मीद हरगिज नहीं की जा सकती है कि वो सही मंजिल को पहुंचा देगा। अल मुख्तसर आयत पाक में है, वली मुर्शिद अल्लाह की निशानी है। किस बात की निशानी है? अल्लाह की तरफ से हिदायत की निशानी है। वही मुर्शिद कामिल की हिदायत से ही मंजिल को पहुंचा जा सकता है, क्योंकि ये खुद पहुंचे हुए होते हैं, इसलिए इनको दिक्कत ही नहीं कि मुरीद को ना पहुंचा सकें। हिदायत आम तौर पर 2 तरह की हुआ करती है, पहला ज़ाहिरी और दूसरा बातनी। ज़ाहिरी हिदायत वो है जो
تقریر یا تحریر کے ذریعے دی جاتی ہے۔ اس کے تحت پیر کامل مریدوں کو تمام سوالوں کا اطمینان بخش جوابات دیتے ہیں، خاص کر شریعت اصلیہ یعنی وہ قانون جس پہ اولیاء اور قلندر پابند ہیں کہ مسئلے مطمئن انداز سے سکھا دیتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ سیرات رسول و پنجتن و صحابہ کاملین، تاریخ شہیحہ، حقوق مخلوق اور بہترین اخلاق سکھا کر مرید کو انسان کامل بنا دیتے ہیں۔ یہ پہلا ظاہری ہدایت ہوا، اور دوسرا باطنی ہدایت وہ روحانی ہدایت ہے جو انسان کے دل کو دی جاتی ہے۔ اس کے تحت دی جانے والی ہدایت سننے، بولنے اور دیکھنے کی محتاج نہیں ہوتی۔ مرید چاہے کائنات میں کہیں بھی رہے، پیر کامل کی باطنی ہدایت اس تک پہنچ ہی جاتی ہے۔ پیر کامل کی ہدایت اس تک پہنچ ہی جاتی ہے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 65 میں جس علم لدنی کا ذکر ہے، یہ اسی کا خاصہ ہے۔ اب دیکھیے اگلا، کیا کوئی صرف اجازت حاصل کر کے مرید کر سکتا ہے؟ جواب اس کا، وہ شخص جو نہ علم لدنی کو جانتا ہو اور نہ اس نے باطن کو سمجھا نہ جانا، بس ظاہری بکواس سے خود کو حادث سمجھنے لگا، تو ایسے شخص کو کسی کو مرید بنانا ٹھیک نہیں۔ سورہ تغابن آیت نمبر 11 ہے، جس کا ترجمہ دیکھیے، اور جو اللہ پر ایمان لائے اس کے دل کو ہدایت ہوتی ہے، اگر قلب ہی کو ہدایت نصیب نہ ہوئی ہو تو وہ دوسروں کو کیا ہدایت دے گا؟ نہیں دے سکتا۔ تیسرا، صاحب اجازت شخص جس نے خود منزل حاصل نہیں کی ہو، وہ مریدوں کی تربیت کیسے کرے گا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ جس نے خود منزل حاصل نہیں کی ہو وہ کسی کو مرید کرنے کا اہل ہی نہیں ہے، لائق ہی نہیں ہے، اور اگر کسی کو مرید کر بھی دے تو حالت یہ ہوگی کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 77، جس کا ترجمہ دیکھیے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرمائیے، اے کتاب والو اپنے دین میں ناحق زیادتی نہ کرو اور ایسے لوگوں کے راہ پر نہ چلو جو پہلے ہی گمراہ ہو چکے اور بہت لوگوں کو گمراہ کر دیے ہیں اور سیدھی راہ سے بھٹک گئے ہیں۔ سوال نمبر 4 پر جناب پروفیسر ستاری صاحب نے کیا کہا، یہ بھی سماعت فرمائیے۔ کیا مرید ہونے کے لیے ظاہری طور سے پیر کا ہونا ضروری ہے؟ نہیں، مرید ہونے کے لیے پیر کا ظاہری طور پر ہونا ضروری نہیں ہے۔ مرید ہونے کے لیے پیر کا ظاہری طور پر ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن خود کو اس غیبی پیر کا مرید ثابت کرنے کے لیے سچائی اور پختہ دلیل کی ضرورت ہوگی، جیسا کہ حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر نہیں تھے، ظاہری ملاقات ان کی نہیں تھی، لیکن حضرت اویس کرنی کی مریدی نے مراد کو پا لیا تھا، اور ان سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض کا ثبوت مانگا گیا تو انہوں نے سچائی اور پختہ دلیل پیش کر دی اور اس حقیقت کو ثابت فرما دیا کہ غیبی طور پر بھی مرید اپنی مراد کو پا سکتا ہے۔ ہاں، اگر کسی مرید نے کسی غیر ظاہری پیر سے مراد حاصل کی ہو اور وہ اس بات کا دعویٰ نہیں کرتا ہو تو اس کو بھی مرید صادق مانا جائے گا، یعنی دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 5واں، کیا باطنی اور روحانی پیروں سے فیضیابی بالکل نہیں ہو سکتی؟ جواب، باطنی اور روحانی پیروں سے فیضیابی بالکل ہو سکتی ہے، ناممکن نہیں ہے۔ بے شمار لوگوں نے درگاہوں میں مزارات مقدسہ سے فیض حاصل کیا ہے، ان کی یہ فیضیابی مزارات مقدسہ کے اہتمام کی دلیل و ثبوت ہے۔ اس کے علاوہ کئی لوگوں نے رجال الغیب سے بھی فیضیابی حاصل کی ہے۔ ان لوگوں میں ایسے ایسے روحانی نشانیاں پائی گئی ہیں کہ عقل انسان حیران ہو کر رہ گئی ہیں، لیکن اگر ظاہری پیر سے فیضیابی ممکن ہو تو باطنی اور روحانی پیر سے رجوع کرنا آسانی پر مصیبت کو قبول کرنا ہے، یعنی اگر ظاہری طور پر کامل مرشد آپ کو مل رہے ہیں تو پھر باطن کے طرف آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، اور باطنی اور روحانی پیروں سے فیضیابی میں بہت کم ہی لوگ کامیاب ہوا کرتے ہیں۔ یہ بھی بہت ضروری بات ہے اور صحیح بات ہے۔ فارسی محاورہ ہے کہ تامہو ہر مرغ کے انجیر نیست، ہر پرندے کی قسمت میں انجیر کھانا نہیں ہوتا۔ 6واں سوال، بیعت ہونے کے بعد اگر پیر پردہ کر جائے تو مرید راہ سلوک کی منزلیں طے کیسے کرے گا؟
जवाब, अगर पीर और मुर्शिद ने पर्दा होने से पहले ही मुरीद को इशारा दे दिया कि मेरे बाद फला पीर से बैत हो जाना, तो हुक्म की तामील की जानी चाहिए। अगर पीर और मुर्शिद ने पर्दे से पहले कोई इशारा या वसीयत नहीं की होगी तो मुरीद के लिए बेहतर यही है कि अपनी हिदायत के जिंदा होने पर यकीन रखे। इंशाअल्लाह हुजूर के तूफैल पंजतन पाक और कामिल पीरों के सदके मुरीद अपनी मुराद को जरूर पहुंचेगा। और अगर पीर के पर्दे के बाद मुरीद किसी और पीर से बैयत होना चाहता है तो उसके लिए ये लाजमी है कि अपनी वालिदा से इजाजत तलब कर ले। अगर वालिदा भी पर्दा कर चुकी हो तो बातनी तौर पर उनसे इजाजत हासिल करे, फिर अपने पहले पीर से भी बातनी इजाजत तलब करे। अगर इजाजत मिल जाए तो दूसरे पीर से बैयत करे। इसमें कबाहत नहीं है लेकिन कराहत जरूर है, यानी इसके अंदर कराहत है। दिल जब किसी एक सूरत पर फिदा हो जाए तो दूसरी सूरत को कोई सवाल ही नहीं पैदा होना चाहिए। माशाअल्लाह। आइए 7वां सवाल का जवाब सुनते हैं। जनाब सत्तारी साहब ने क्या कहा कि निस्बत ओवैसिया और बैत मोहब्बत क्या चीज है और इससे फैज कैसे मिलता है। जवाब सुनिए। हजरत सैयदना ख्वाजा ओवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कसब फैज हासिल करने का एक पूरा तरीका मौजूद है, पूरा तरीका, पूरा कंसेप्ट मौजूद है। इसको निस्बत ओवैसिया कहते हैं। बैत मोहब्बत कोई अलग चीज नहीं है बल्कि निस्बत ओवैसिया ही है। इसमें मुरीद अपने मुर्शिद से गायबाना तौर पर मोहब्बत करने लगता है और मोहब्बत का हक भी अदा कर देता है। इस वालहाना मोहब्बत में ऐसा डूब जाता है कि अपने महबूब मुर्शिद से रूहानी तौर पर जुड़ जाता है। ये जुड़ाव और लगाव ऐसा हकीकी होता है कि ये अपने महबूब का दीदार करने लगता है और महबूब भी इससे मुलाहिजा फरमाते रहते हैं। अब उस तालिबे मुरीद की परवाज का क्या कहना जिसने अपने महबूब को बेपर्दा दीदार कर लिया हो। मुर्शिद अता पर अता करते जाते हैं और मुरीद फना पर फना मकामात तय करता जाता है। आखिरकार मंजिल मकसूद को पाते हुए मुरीद से मुराद बन जाता है। हम में से जो सच्चे मुरीद हैं वो सब के सब कभी न कभी इस वालहाना मोहब्बत के इन मौजज़ात से अच्छी तरह वाकिफ है। सच्चे मुरीद मोहब्बत में डूबते भी हैं, दीदार पाते भी हैं। अलगरज तरीके ओवैसिया से हम सब वाकिफ हैं। हम इस पर अल्लाह ताला का बेइंतहा शुक्र बजा लाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तूफैल और पंजतन पाक के सदके इस कैफियत में मजीद इजाफा चाहते हैं। आमीन। जब तक मिले न थे तो मिलने का था मलाल, अब ये मलाल है कि तमन्ना निकल गई। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये थे आपके सामने जनाबे प्रोफेसर वो पीर सूफी ज़की सत्तारी साहब क़िबला मदजिल्लहुल आली, जो बहुत उम्दा तरीके से आपको जवाबात पेश फरमा रहे थे। ये सूफी नगर निजामाबाद तेलंगाना के रहने वाले हैं। अल्लाह तबारक ताला इनको अजर अजीम नवाजे। अब आइए दूसरे भाई के जवाबात पर भी नजर डालते हैं। जनाबे मोहम्मद लुकमान साहब क़िबला ने कहा पहले सवाल पर कि हक के राह में जो भी हमें आगे बढ़ने में मदद कर रहा है वो हमारा पीर होगा। वो कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो कामिल पीर हो। यहाँ इल्म हासिल करने वाली बात है, इसलिए इल्म हम किसी से भी हासिल कर सकते हैं। दूसरे सवाल पर इन्होंने कहा कि सिर्फ इजाजत हासिल करके कोई मुरीद नहीं कर सकता। यहाँ इल्म देने की बात है, इसीलिए जिसके पास इल्म होगा वही दे सकता। तीसरे सवाल पर वो तरबियत नहीं कर सकता। जिसके पास खुद मंजिल का पता नहीं हो वो मंजिल कैसे बता सकता है। जिसके पास जो चीज नहीं है वो दूसरों को वो नहीं दे सकता, चाहे वो इल्म हो या तरबियत हो या और भी कुछ। चौथे सवाल पर जाहिरी तौर से पीर का होना जरूरी तो नहीं है, मगर होते तो वो ज्यादा अच्छा होता। जाहिरी पीर से मुरीद को ज्यादा फायदा हो सकता है और मंजिल को जल्द हासिल कर सकता है। पांचवें सवाल पर बातनी और रूहानी पीरों से फैज़याबी बिल्कुल हो सकती है। अगर कोई दरख्त फल ना भी दे तो छांव तो दे ही सकता है। अगर कोई दरख्त फल नहीं भी देता है तो छांव तो जरूर देता है। यही कैफियत होती है पर्दा किए हुए पीरों की। वो अगर फल की सूरत में आपको रहनुमाई नहीं कर सकते लेकिन फैज की सूरत में आपको गाइडलाइन दे सकते हैं। वो कुछ न कुछ तो जरूर कर सकते हैं आपके फलाह बहबूद के लिए।
छठे सवाल पर पीर के पर्दा कर जाने पर मुरीद दूसरे से राब्ता कर सकता है? अगर उसे हक की चाहत है तो दूसरे पीर से मिल भी सकता है और दोबारा बैयत भी हो सकता है। सातवें सवाल पर इन्होंने कहा ओवैसिया जैसी निस्बत और अपने पीर से मोहब्बत होनी चाहिए, उससे फैज मिलता है मगर ये लाजमी नहीं है। अभी आप जनाब मोहम्मद लुकमान साहब क़िबला के जवाब सुन रहे थे। इसके पहले जनाब सत्तारी साहब का बयान आपने तफसील से सुना था। अब आइए मोहतरम डॉक्टर कामरान खान साहब की बात सुनते हैं। उन्होंने पहले सवाल पर कहा कि मुरीद होने के लिए पीर कामिल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर पीर कामिल ना मिले तो जो भी पीर मिले उससे बैत हो जाइए, और सेटिस्फैक्शन नहीं मिले तो दूसरे जगह चले जाइए। बहुत सारे बुजुर्गों ने बहुत सारे पीर बनाए हैं, और पीर बनाने से पहले मुरीद को अपने मिजाज के बारे में भी पता होना चाहिए, यानी कि उसका मिजाज अमल करने वाला है कि मोहब्बत करने वाला है या गौर फिक्र करने वाला है, या क्या मिजाज है। इन्होंने मिजाज को अलग करके समझाया है। जिसे हिंदी में कहते हैं कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग। तो आप देख लीजिए आपका मिजाज कैसा है। अगर ज्ञान मार्ग वाला है तो ज्ञानी के पास जाइए, भक्ति मार्ग वाला है तो इसको मोहब्बत कीजिए, भक्त बन जाइए, और कर्म मार्ग वाला है तो अमल और रियाजत कराने वाले पीर के पास जाइए, ये कहना चाहते हैं। इसी तरह अपने मिजाज के हिसाब से पीर को तलाश करना चाहिए। इसीलिए हम भी कहते हैं कि अलग अलग सिलसिले में जाइए, जिस सिलसिला में आपका दिल रुजू हो उस सिलसिले में दाखिल होइए, क्योंकि हर सिलसिले का जो मिजाज है वो अलग होता है। दूसरे सवाल पर इन्होंने कहा कि हाँ कर सकता है, लेकिन ये मानी रखता है कि इजाजत देने वाला कौन है। इजाजत लेकर के बैत तो कर सकता है, लेकिन मानी ये रखता है कि इजाजत देने वाला कौन है, क्योंकि जो इजाजत देता है वो उसके ऊपर जवाबदेही चली जाती है। तीसरे सवाल पर कहा कि साहिब इजाजत जिसने मंजिल हासिल नहीं की हो वो बिल्कुल तरबियत नहीं कर सकेगा, मुरीदों की बिल्कुल वो तालीम तरबियत नहीं कर सकेगा, वो सिर्फ रटी रटाई बात किताबों के हवाले से करेगा, किस्सा कहानी में लोगों को फंसाए रखेगा और सवाल पूछने से मना करेगा और उसे टाल देगा, और वो मुरीद को कहेगा कि बिना सवाल किए समर्पण कर दो, भक्ति करते रहो और जो हम कहते हैं वो सुनते रहो, बस आते जाते रहो। चौथे सवाल पर जाहिरी तौर से पीर का होना तो जरूरी है, क्योंकि हर एक नफ्स अलग अलग किस्म का होता है और उसको समझाने के लिए पीर का हयात होना भी जरूरी होता है। अगर किसी मुरीद को सिर्फ जन्नत चाहिए तो उसके लिए पीर का हयात होना जरूरी नहीं है। मतलब जन्नत तो ऐसा ही, मतलब जो है बहुत सारे हदीसों में है कि भाई चलिए ऐसे मिल जाएगा, वो बख्शवा देंगे वो बख्शवा देंगे वगैरह, तो उसके लिए जाहिरी तौर से भी पीर की भी जरूरत नहीं है, बल्कि हम तो ये कहेंगे कि उसको मुरीद होने की भी जरूरत कहाँ है, क्या जरूरत। पांचवें सवाल पर उन्होंने कहा कि बातनी और रूहानी पीरों से दुनियावी फैज तो मिल सकता है, मगर ये राह सुलूक की मंजिलों के बारे में फैज मिलना मुश्किल है। यानी रूहानी पीरों से इन्होंने कहा कि मंजिलों के बारे में जो है फैज रूहानी लोगों से मुश्किल से मिलती है। जैसा कि सत्तारी साहब ने भी कहा कि अंजीर जो है सब मुर्ग की गिज़ा नहीं होती है, हर आदमी उस मंजिल को नहीं होता और वो उतना समझ नहीं रखता। लिहाजा अलबत्ता मेरा एक्सपीरियंस इसके बारे में नहीं में है। इन्होंने कहा और कहा कि मैं ऐसे लोगों से मिलना चाहूंगा जो रूहानी फैज़ व बरक़ात के हामिल होते हैं या रूहानी तौर से अपने पीरों से वो तरबियत पाते हैं, वैसे लोग बड़े मखसूस होते हैं साहब। छठे सवाल पर उन्होंने कहा कि पीर के पर्दा करने के बाद मुरीद को पीर बदल लेना चाहिए। हमारे बुजुर्गों ने भी बहुत सारे पीरों से मुरीद होकर दिखा दिया, खासतौर से बायज़िद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के 313 पीर थे और गौस अली शाह कलंदर पानीपती रहमतुल्लाह अलैह के भी 12 पीर थे वगैरह। सातवें सवाल पर निस्बत ओवैसिया और बैत मोहब्बत की नहीं जाती, बल्कि ये हो जाती है। इश्क मोहब्बत का रास्ता है, ये सबके लिए नहीं है। मुरीद का मिजाज अगर मोहब्बत का है तो उससे फैज मिलता है, उसमें पीर कामिल ना भी हो तो भी मुरीद को फैज मिलता है, मुरीद के समर्पण के जरिए से, मुरीद के समर्पण के जरिए से फैज मिलता है। ये थे जनाब डॉक्टर कामरान खान साहब क़िबला मदजिल्लहुल आली, जो नागपुर से ताल्लुक रखते हैं। माशाल्लाह इन्होंने भी बहुत अच्छा उम्दा जवाब पेश फरमाया है। अब जो है आइए जनाब मोहम्मद ईसा साहब क़िबला जो मध्य प्रदेश से हैं, इनका जवाब समाप्त फरमाइए। पहले सवाल पर इन्होंने कहा कि पीर का कामिल होना जरूरी है, तभी वो रहनुमाई कर सकेगा। दूसरे सवाल पर अगर वो मुरीद करने के काबिल होता है तभी मुर्शिद उसे इजाजत देते हैं। तीसरे सवाल पर इजाजत हर किसी को नहीं दी जाती, बल्कि जो मंजिल तय कर लेता है सिर्फ उसे ही दी जाती है।
اور جو خود نہیں جانتا وہ دوسروں کو کیسے بتائے گا؟ چوتھے سوال پر کہا کہ مرشد کی صحبت سے راستہ تھوڑا آسان ہو جاتا ہے، اگر وہ حیات میں ہوتے ہیں تو راستہ بڑی آسانی سے طے ہوتی ہے، اسی لیے ظاہری طور سے پیر کا ہونا بہتر ہے۔ پانچویں سوال پر کہا انہوں نے کہ باطنی طور سے بھی فیضیابی ملتی ہے، کامل پیر و مرشد کی ایک نگاہ مرید کے لیے کافی ہوتا ہے۔ چھٹے سوال پر مرشد کامل بیعت کرتے ہی سب کچھ عطا کر دیتے ہیں، اور اگر پیر پردہ کر جائے تو الہام یا خواب کے ذریعے سے بھی مرید کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سجادہ نشین سے علم لیا جا سکتا ہے یا اپنے سے سینئر مرید سے بھی ملنا چاہیے اور ان سے تربیت لینی چاہیے۔ ساتویں سوال پر مرشد کے پاس بیٹھنے سے محبت پیدا ہونے لگتی ہے، اس سے فیض ملتا ہے، اور کامل وہی ہوتا ہے جو کمال تک پہنچا دے۔ ابھی آپ جناب محمد عیسیٰ صاحب قبلہ مدد اللہ العالی کی گفتگو سماعت فرما رہے تھے جو مدھیہ پردیش سے تھے۔ اب آئیے محترمہ لبنہ شاہد صاحبہ جو پاکستان سے ہیں ان کی بات سنتے ہیں۔ مرید ہونے کے لیے کامل پیر ہونا ضروری ہے، اور جس کا پیر کامل ہوتا ہے اسے کسی اور کی بیعت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی۔ جس کا پیر کامل ہوتا ہے اس کو کسی اور سے بیعت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی۔ کامل پیر پردہ کرنے کے بعد بھی اپنے مریدوں کو روحانی اور باطنی طور سے مدد فرماتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اب آئیے جناب کامران قادری صاحب، یہ بھی پاکستان سے ہیں، ان کا سنتے ہیں یہ کیا بیان کرتے ہیں جناب۔ چھٹے سوال پر انہوں نے کہا کہ کامل پیر پردہ کرنے کے بعد بھی روحانی تربیت کرتا ہے، کیونکہ مرید جو ہے پیر کی ذمہ داری ہوتا ہے، اور بعد وفات بھی پیر اس ذمہ داری کو نبھاتا ہے۔ پردہ ہونے کے بعد بھی جو کامل پیر ہوتے ہیں اپنے ذمہ داری سے نہیں بھاگ سکتے، وہ نبھاتے ہیں، اور مرید کے حصے میں جو ہوتا ہے وہ اسے مل کر ہی رہتا ہے۔ مرید کے حصے میں جو ہوتا ہے وہ مل کر ہی رہتا ہے۔ یہاں پر حضرت والد صلی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہم کو یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ مرید اگر کوئی کامل ہو، مرید اگر سچا ہو تو اپنے پیر سے قبر کے نیچے سے بھی لے لیتا ہے، یعنی پیر کے پردہ ہونے کے بعد بھی، مٹی میں وہ جانے کے بعد بھی اپنے پیر سے جو ہے وہ اپنا حصہ لے لیتا ہے۔ شرط یہی ہے کہ مرید جو ہے وہ سچا ہونا چاہیے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سروری قادری اسے کہتے ہیں جسے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم دست بیعت فرماتے ہیں، اور اس کے وجود سے بدخلقی کی خوبو ختم ہو جاتی ہے، اور اسے شرع محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر گامزن ہونے کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے۔ اس کا حوالہ ہے محق الفقر صفحہ نمبر 115۔ انہوں نے جو ہے یہ حوالہ کوٹ کر کے سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی بات بیان کی ہے کہ سروری قادری جو سلسلہ ہے اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دست بیعت بذات خود لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اب آئیے جناب سلیمان صاحب قبلہ کی بات سنتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ مرید ہونے کے لیے کامل مرشد کا ہونا بہت ضروری ہے، اور جو کوئی بیعت ہونا چاہے وہ بیعت ہو سکتا ہے، یعنی مرشد کامل کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ جناب صوفی گوہر علی شاہ بابا اسحاق حیدرآباد سے ہیں قبلہ مدد اللہ العالی، وہ کہتے ہیں کہ پیر کا کامل ہونا تو ضروری ہے، جہاں تک ممکن ہو ہمیں کامل کی تلاش کرنی چاہیے، اور کچھ دن تک ان کی صحبت میں رہ کر دیکھنا چاہیے، تب ان کی یعنی کامل ہونے کی پہچان بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی ہم کیسے کسی کو سمجھ لیں کہ وہ کامل ہیں، جب تک ان کے ساتھ آنا جانا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہوگا تو آپ اس کو پہچان ہی نہیں سکیے گا کہ وہ کیا ہے۔ اگر وہ ڈبہ چھاپ ہوں گے یا جھولا چھاپ ہوں گے تو آپ کو آنے جانے سے اپنے اخلاق سے ہی وہ پتہ چل جائے گا کہ کیا ہے۔ ان کے ساتھ آتے جاتے رہیے، بیٹھیے، ملیے، اٹھیے، بیٹھیے، دیکھیے، بات کیجیے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کیا ہے۔ اگر وہ کامل پیر ہوں گے تو آپ کا دل ان کی طرف کھینچے گا اور آپ کو سمجھ میں آئے گا، تب ان کی یعنی کامل کی پہچان ہو جائے گی، اور کامل ہی ہمیں منزل مقصود تک پہنچا سکتے ہیں۔ اور اگر کامل نہ مل سکے تو کہیں سے بیعت ہو جانا چاہیے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپشن یہ ہے کہ بھائی نہیں ملے تو بیٹھے تو نہیں رہیں گے، کہیں نہ کہیں سے بیعت ہو جائیے، کسی سلسلہ میں داخل ہو جائیے۔ اگر مرید صادق ہوتا ہے تو اس سے سلسلے کے بڑے بزرگوں سے اس کو فیض
ہونے لگ جاتی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر ان سے ہم دست بیعت ہوئے تو ان سے اگر کچھ نہیں مل رہا تو کوئی بات نہیں، ان کے اوپر والے جو بزرگ ہوئے ہیں ان کے شجرے میں، یعنی ہمارے دادا پیر پردادا پیر، ان سے جو ہے ہم کو فیض ملنے لگتا ہے، سچا عقیدت رکھیں گے انشاءاللہ، یہ بھی ایک آپشن ہوتا ہے۔ یعنی کہ پیر کے پیر کے پیر پیر سے بھی روحانی فیض ملنے لگتی ہے، اور ایسا کئی واقعات موجود ہیں جس سے فیضیابی ہوتی ہے۔ یعنی اگر مرید صادق ہو اور کامل ہو تو پیر کے پیر سے بھی رہنمائی ملتی ہے اور اس کی منزل پر اس کو پہنچا دیتے ہیں صاحب۔ یہ بہت ہی عمدہ گفتگو فرما رہے تھے جناب قبلہ صوفی گوہر علی بابا اسحاق مدد اللہ العالی، بہت شکریہ ان کا، بہت شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ اب جناب صوفی احمد علی شاہ قادری صاحب کی بات سن لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مرید کا سچا ہونا لازم ہے، پیر کا کامل ہونا لازم نہیں ہے، مرید کا سچا ہونا لازم ہے، کیونکہ سچا مرید ہی سچا پیر پا سکتا ہے۔ جیسے غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب سچے مرید تھے، ان کو حق کی تلاش تھی، اور یہ اولیاء کے یہ بڑے مقام پر یہ فائز ہو گئے۔ آج کے پیر صرف خیالی باتیں کر رہے ہیں، سنی سنائی باتیں کر رہے ہیں، جو کچھ وہ بیان کرتے ہیں جیسے ملکوت جبروت لاہوت وغیرہ وغیرہ، کیا وہ خود اس منزل و مقام تک جا پہنچے ہیں؟ کیا وہ مجھے بھی اس مقام تک پہنچا سکتے ہیں؟ بہت بڑا سوال انہوں نے داغ دیا ہے آج کے پیروں سے۔ اگر وہ واقعی وہ ان منزلوں کو طے کر چکے ہیں اور ہمیں بھی ان منزلوں کو پہنچانے والے ہیں تو وہ واقعی سچے میں کامل پیر ہیں، اور ہم لوگوں کو ضرور کچھ دے سکتے ہیں وہ، ورنہ نہیں دے سکتے۔ لیکن ایک بات انہوں نے بہت اچھا کہی، وہ یہ کہ مرید کا سچا ہونا تو بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر مرید سچا ہوتا ہے تو جھوٹے پیر سے بھی ان کو فیضیابی مل جاتی ہے، اور ان کے اعلیٰ جو بزرگ ہوتے ہیں، جیسے بڑے پیر کے کئی واقعات ایسے ہیں جس میں جو ہے مرید سچا تھا، حالانکہ اس کا پیر جو ہے جھوٹا تھا، لیکن غوث پاک نے جو ہے اس مرید پر بھی کرم کر دیا اور اس پیر پر بھی کرم کر دیا۔ یہ ایک الگ بات ہے بھائی، لیکن جو کنسپٹ ہے وہ یہی ہے۔ آج ساری جگہوں پر صرف تھیوری رہ گیا ہے، پریکٹیکل ایکسپیرینس کروانے والے لوگ نہ کے برابر بالکل کم بچے ہیں۔ پیر کامل وہی ہے جو مظہر خدا ہوتا ہے، مظہر خدا یعنی اس کی صفاتوں میں ڈھل کر اس کی ذات میں غرق ہونے کا نام ہے۔ جیسا کہ مولانا روم نے بھی فرمایا، پیر کامل مظہر ذل الہ۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مرشد اگر کامل ہو تو طالب کو مجذوب ہونے نہیں دیتا، یعنی فنا فی اللہ کے مقام پر ٹھہرنے نہیں دیتا، بلکہ بقا باللہ کے مقام تک پہنچا کر ہی چھوڑتا ہے۔ یعنی مرشد اگر کامل ہو تو طالب کو منزل تک لے جاتا ہے، لیکن اگر کامل نہیں ہوتا ہے یا کسی وجہ سے وہ پردہ کر جاتا ہے یا کوئی اور بات ہو جاتی ہے تو مرید کو مجذوبیت کا شکار ہو جانا پڑتا ہے، اور وہ جہاں پر رہتا ہے وہیں پر اٹک جاتا ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ابھی آپ جناب احمد علی شاہ قادری صاحب کی گفتگو سماعت فرما رہے تھے۔ اب آئیے جناب صوفی مستقیم وارثی صاحب قبلہ مدد اللہ العالی جو نوادہ سے ہیں ان کی بات بھی سن لیتے ہیں۔ سرکار عالم پناہ وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خرقہ پوش فقرہ کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا ہے، اور اپنے فقراء کو آپ کے جانب سے بیعت لینے کی اجازت بھی دی ہے، اور آپ نے اس بیعت کی تائید بھی کی ہے، اور فرمایا کہ سنو سنو تم ہمارے مرید ہو، یہ ہاتھ اور وہ ہاتھ ایک ہے، ان سے اور ہم سے محبت رکھو۔ حضرت وارث علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے ہم کو یہاں پر ایک اپنے پیر و مرشد کی بھی قول کا یاد آ گیا۔ ہمارے پیر و مرشد سرکار میں مہندی شاہ افضل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، اور وہ میری موجودگی میں فرمایا تھا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرا مرید ہے، وہ چاہے دنیا کے کسی کونے میں ہو، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرا مرید ہے۔ یہ یاد آ گیا ہے، اس لیے ہم نے کہا دیا تھا۔ چنانچہ اب آگے دیکھتے ہیں، بیعت لینے کے لیے اجازت شرط ہے۔ جناب مستقیم وارثی صاحب کہتے ہیں کہ بیعت لینے کے لیے اجازت شرط ہے، احرام دینے کا اختیار جس کو ملا ہے وہی اجازت دینے کا بھی مستحق ہے۔ پیر روحانی باپ ہوتا ہے، اور مرید کے حلقہ بیعت میں داخل ہونے کو ولادت شانی کہتے ہیں۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم روحوں کو مرید کرتے ہیں، اللہ اکبر، ہم روحوں کو مرید کرتے ہیں، اور یہ کہ جو روحیں ازل میں جن سے تعلق رکھتی تھی وہ دنیا میں آنے کے بعد بھی اسی کے نسبتوں میں اور اسی کے حلقے میں جاتی ہیں، یہ بھی ان کے اقوال میں بعض جگہوں پر آیا ہے۔ مزید وارثی صاحب نے تعلیمات وارثی کے حوالے سے لمبی گفتگو فرمائی، اور مزید کہا کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اولیاء صدیقین اور مشائخ اعظام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو جب قبروں سے اٹھایا جائے گا تو ان کے کندھوں پر چادریں پڑی ہوں گی،
اور ہر چادر کے ساتھ ہزاروں ریشے لٹکے ہوں گے۔ ان بزرگوں کے مرید اور عقیدت مند ان ریشوں کو پکڑ کر لٹک جائیں گے اور ان بزرگوں کے ساتھ پلسرات عبور کر کے یعنی پار کر کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ حوالہ ہے دلیل العارفین کتاب کا، جس میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ یہ تھے جناب مستقیم وارثی صاحب قبلہ مدظلہ العالی، مرکز افضلیہ کے ناظم اعلیٰ بھی ہے یہ، الحمدللہ۔ اب جناب صوفی شرف الدین ندیمی ابو العلائی صاحب قبلہ مدظلہ العالی جو رانچی جھارکھنڈ سے ہیں، ان کی گفتگو اس موضوع پر سنتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ پیر اور مرشد میں فرق ہوتا ہے جناب۔ پیر کے نیچے 5 نقطہ ہے، پیر کے نیچے 5 نقطہ، 3 پے میں اور 2 یہ میں، اور مرشد کے اوپر 3 نقطہ ہے، یعنی بڑی شین کے اوپر 3 نقطہ ہے۔ یہ نقطے کی بات ہے۔ پیر کا کام نسبت سے جوڑنا ہوتا ہے، اس میں کامل ہونا شرط نہیں ہے، کوئی بھی نسبت سے جوڑ دے، یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے۔ جو طالب کو نسبت سے جوڑ دیتا ہے اور نجات، جنت و معرفت و مغفرت دلا سکتا ہے، لیکن مولا سے نہیں ملا سکتا۔ یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پیر اور مرشد میں فرق ہوتا ہے، پیر اور مرشد میں فرق ہوتا ہے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ یہ نقطے کی بات ہے، پیر کا کام نسبت سے جوڑنا ہوتا ہے، وہ صرف نسبت سے جوڑ دیتے ہیں، اس میں کامل ہونے کی شرط نہیں ہے، یہ کوئی بھی کر سکتا ہے۔ جو طالب کو نسبت سے جوڑ دیتا ہے وہ پیر ہے، وہ نجات اور جنت اور مغفرت دلانے کا وہ صلاحیت رکھتا ہے، لیکن کوٹ کیجئے کہ مولا سے پیر وہ آپ کو نہیں ملائے گا، بلکہ مولا سے ملانے کا کام مرشد کا ہے۔ مرشد کا کامل ہونا شرط ہے جو مولا سے ملانے والا ہوتا ہے۔ ایک نہایت ہی نقطے کی بات انہوں نے کہی ہے، نہایت ہی باریک، اس پر غور کرنا چاہیے۔ مرشد کامل ہی بندہ کو مولا سے ملا سکتا ہے۔ اب طالب کو سوچنا چاہیے کہ اسے کیا چاہیے، اس کو کیا، اس کا ایم کیا ہے، اس کا گول کیا ہے، وہ کیا لینے کے لیے بیعت ہوا ہے۔ اگر وہ جنت و مغفرت اور نجات چاہتا ہے تو کوئی بھی پیر اس کو دلا سکتا ہے، سجدے سے جوڑ دیا اور وہ اس کا حامل ہو گیا۔ لیکن اگر واقعی کوئی چاہتا ہے کہ ہم مولا سے ملے تو اس کو بالکل مرشد کامل کی سخت ضرورت ہوگی، کیونکہ یہ جو کام ہے، یہ جو ڈیوٹی ہے، یہ مرشد ہی کرا سکتے ہیں، مرشد کامل ہی کرا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اجازت کے ساتھ خلافت بھی ہونا چاہیے، صرف اجازت کہنے سے کام نہیں چلے گا، اجازت کے ساتھ خلافت بھی ہونا چاہیے، تبھی کوئی مرید کر سکتا ہے۔ ایسے نہیں کہ کوئی بھی مرید کر لیا، نہیں۔ اور جس کی خود منزل طے نہیں ہوا ہو، دوسروں کی تربیت کرنا تو مشکل ہوگا، البتہ وہ شریعتی اور ظاہری تعلیم تربیت دے سکتا ہے۔ رٹی رٹائی بات سنائے گا، قصے کہانی سنائیں گے، لوگوں کو باندھ کے رکھیں گے، بھاگنے نہیں دیں گے۔ اس کے بعد اسے چاہیے، یعنی اس پیر کو چاہیے کہ اپنے مرید کو کامل مرشد کے حوالے کر دے۔ انہوں نے بہت پتے کی بات فرمائی کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کو صرف اجازت ملی ہے، خلافت نہیں بھی ملی، یا اگر اجازت اور خلافت دونوں ملی، لیکن وہ خود مرشد کامل نہیں ہے، منزلوں کو طے نہیں کیا ہو، تو بیعت کر کے وہ اپنے کامل مرشد کے حوالے کر دے یا ان کے نام ہی پر بیعت کرے۔ یہ ایک بہترین راستہ اور بہترین طریقہ ہے جس کو اختیار کر کے بہت سے صوفیاء اکرام نے اپنے شجرے کو آگے بڑھایا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہاں پر جب اجازت لوگوں کو مل جاتی ہے تو وہ خود کو خلیفہ بھی سمجھنے لگتے ہیں، پیر بھی سمجھنے لگتے ہیں، اور مرشد کامل بن بیٹھتے ہیں، بنا منزلوں کو طے کیے ہوئے مرشد کامل بن بیٹھتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، جبکہ ان کے کردار اور اعمال اور حالات جب دیکھیے گا تو نہایت ہی بدترین نظر آئیں گے آپ کو۔ معذرت چاہتا ہوں میں، یعنی بیعت وہ ضرور کرے، یعنی شجرے میں داخل کر لے اور اپنے کامل مرشد کے حوالے کر دے۔ مزید جناب صوفی صاحب نے کہا کہ ہاں، ظاہری طور سے پیر کا ہونا تو ضروری ہے بھائی، اسی سے تعلیم و تربیت مکمل ہوتی ہے، ورنہ بڑا دشوار ہے۔ اور باطنی اور روحانی پیروں سے فیضیابی بالکل ہو سکتی ہے، کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور یہ کہ رہبر ہے، رہنمائی ہوتی ہے اور اصلاح ہوتی ہے۔ اور اگر پیر پردہ کر جائیں تو بیعت طالب کیا جا سکتا ہے۔ اگر پیر پردہ کر گئے تو بیعت طالب لے سکتے ہیں کسی سے آپ، اور درجنوں پیروں سے وہ بیعت ہو سکتا ہے، ہو کر تعلیم حاصل کرے اور آگے کی راہ طے کرے۔ یعنی کہ اصل میں پیر اس کا پہلے والا ہی ہوگا۔ یہاں پر یہ دھیان رکھنے کی ضرورت ہے کہ اصل میں اس کا جو پیر ہوگا وہ پہلے والا ہی ہوگا، لیکن بیعت طالب وہ کہیں سے بھی لے سکتا ہے، تعلیم و تربیت کہیں سے لے سکتا ہے۔ تصور کے معاملے میں بھی اختلاف نہیں ہوگا، دونوں کا تصور کر سکتا ہے، اور اسی طرح دوئی کو ایک کیا جائے گا، یعنی دونوں جو تصور ہوگا وہ دونوں تصور کو ایک تصویر کر دے گا۔
اور وہ راستہ کو رفتہ رفتہ طے کرے گا۔ یہ ابھی جو آپ گفتگو فرما رہے تھے یہ جناب صوفی شرف الدین ندیمی ابو العلائی صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی جو رانچی جھارکھنڈ سے تھے، ان کی گفتگو آپ سماعت فرما رہے تھے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت شکریہ۔ اب آئیے جناب صوفی سلیم ابو العلائی صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی، یہ ممبئی سے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں۔ پہلے سوال پر انہوں نے کہا کہ بنا مرید ہوئے کامل پیر ہے یا نہیں ہے، یہ پتہ چلانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یعنی بنا مرید ہوئے آپ کیسے پتہ لگائیں گے کہ آپ کا پیر کامل ہے یا نہیں، یہ بھی بہت بڑا کوشچن ہے۔ البتہ انسان کو ایسا بن جانا چاہیے کہ پیر کامل ان کو خود ہی ڈھونڈ لے اور ڈھونڈ کر کے بیعت کر لے۔ یہ بہت بڑی بات کہی انہوں نے، لیکن یہ بات بہت ہی مشکل ہے، اتنا آسان نہیں ہے جتنا یہ کہہ رہے ہیں۔ دوسرے سوال پر کہتے ہیں کہ ہاں اگر پیر کا حکم ہے تو اجازت حاصل کر کے وہ بنا خلافت کے بھی مرید کر سکتا ہے اور سجرے میں داخل کر سکتا ہے، یعنی اگر اجازت اس کو ملی ہے تو وہ بیعت تو کر سکتا ہے۔ تیسرے سوال پر چونکہ صاحب اجازت شخص کی کڑی کسی کامل سے جڑی ہوئی ہوتی ہے تو وہ خود بھی تربیت پائے گا اور ان کے مریدین بھی تربیت پائیں گے۔ دیکھیے یہ بہت پوائنٹ کی بات ہے، وہ خود بھی تربیت پائے گا اور ان کے مریدین بھی تربیت پائیں گے۔ یہ انہیں نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں تربیت یافتہ ہوں اور میرا مرید ابھی تربیت پائے گا، نہیں، وہ بھی تربیت پائے گا اور اپنے مرید کو بھی تربیت پائے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ خود بھی نیچے جائیں اور مرید کو بھی نیچے لے کے جائیں، اس پر خیال رکھنے کی سخت ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ بعض اوقات اکثر و بیشتر ایسا دیکھا گیا ہے کہ وہ تربیت لینے کے بجائے صرف تربیت دینے لگ جاتے ہیں اور اپنی تربیت کو بریک کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میں تو جو ہوں سو ہو گیا ہوں، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہوں، استغفر اللہ۔ چوتھے سوال پر جناب ابو العلائی صاحب کہتے ہیں کہ ہاں ظاہری طور سے پیر کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم چہرہ نہیں پہچانیں گے تو قبر میں اور حشر میں پہچاننا مشکل ہوگا صاحب، اس لیے ظاہری طور سے پیر کا ہونا بہت ضروری ہے، ان کا دیدار چاہیے، ان کا ملاقات چاہیے، ضرور چاہیے، اسی لیے ظاہری طور سے پیر کا ہونا ضروری مانا جاتا ہے صاحب، کیونکہ برزخ پیر کا تصور بنا تصویر کے محال ہوگی۔ پانچویں سوال پر باطنی اور روحانی پیروں سے فیضیابی بالکل مل سکتی ہے، کیوں نہیں مل سکتی؟ اور ملتی ہے، کیونکہ اگر نہیں ہوتی تو مزارات پر جو کیفیتیں طاری ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی۔ چھٹے سوال پر انہوں نے کہا کہ اگر بیعت ہونے کے بعد پیر پردہ کر جائے تو اگر مرید کی لگن سچی ہوگی اور پیر کا پکڑ مضبوط ہوگا تو اس کی راہ سلوک کی منزلیں بھی طے ہوتی جائے گی۔ انہوں نے سوالات کے جوابات پیش کیے جناب صوفی سلیم ابو العلائی صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی جو ممبئی سے تھے۔ ابھی آپ تمام لوگوں کے، تمام بزرگوں کے حوالے سے آپ اپنی گفتگو جو ہے سوال کے تعلق سے جواب سماعت فرما رہے ہیں، امید ہے بہت پسند آ رہا ہوگا۔ آپ اپنا جو کنسیپٹ ہے وہ دیکھتے جائیے، کلیئر کرتے جائیے، اور پھر جن کی باتیں آپ کو زیادہ پسند آئے اس کو آپ کوٹ کریے اور سب سے ملان کیجئے، نہایت ہی عمدہ تجزیہ چلتا ہے اور ایک جو تقابلی گفتگو ہوتی ہے اس سے بہت نئی نئی باتیں آپ کو اور ہم لوگوں کو سیکھنے کو ملتی ہے جو ہم کو کام آتا ہے۔ پکیہ کنکلوژن آپ کے ہاتھ میں ہوگا، آخر میں تھوڑی سی رہنمائی ہم بھی کرنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اب آئیے جناب محمد شاہد صاحب کی گفتگو سنتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ پیر کامل وہ ہوتا ہے کہ انسان ان کی باتوں میں ڈوب جاتا ہے، ان کی باتوں میں اتنا اثر ہوتا ہے کہ انسان ان سے محبت کرنے لگتا ہے۔ ماشاءاللہ، پیر کامل کی جو پہچان ہوتی ہے، انشاءاللہ اس موضوع پر الگ سے کبھی گفتگو ہوگی کہ پیر کامل ہوتا کون ہے، یا کچھ آڈیو کلپ ہمارے چینل پہ اس موضوع کے حوالے سے آپ کو مل جائے گا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ان کی باتوں میں اتنا اثر ہوتا ہے کہ انسان ان سے خود بخود محبت کرنے لگتا ہے، خود بخود ان کے طرف لوگ رجوع ہونے لگتے ہیں۔ یہ پیر کامل کی سب سے بڑی پہچان، اس کو کوڈ کیا جانا چاہیے۔ انسان کو ان سے اچھی پرسنالٹی اور کوئی نہیں لگتی، ان کو لگتا ہے کہ بس اسی آدمی کے پاس ہم آتے جاتے رہیں، اسی کے پاس بیٹھیں، اسی سے ملیں، مطلب ایسا محسوس ہوتا ہے، اور ان کو دیکھ کر ان کی باتیں سن کر روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے، دل کو سکون آتا ہے، اور ان کی باتیں روپیے پیسے سے بھی زیادہ قیمتی لگتی ہے صاحب۔ میرے خیال میں اگر پیر کامل نہیں ہوگا تو اس کی باتوں میں بھی اثر نہیں ہوگا، لوگ دور بھاگیں گے اس سے، ان کے قریب نہیں ہوں گے، ان کے اخلاق بالکل اچھے نہیں ہوں گے، یہ کہنا چاہتے ہیں جناب محمد شاہد صاحب۔ بہت بہتر بات آپ نے کہی ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ اب آئیے جناب ڈاکٹر مونم چشتی صاحب قبلہ کی بات سنتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں مولانا روم کے حوالے سے کہ پیر کامل صورت ذل الہ
یعنی دید پیر دیدے کبریا، دیدے پیر دیدے کبریا یعنی پیر کا دیکھنا خدا کا دیکھنا ہے۔ بہت بڑی بات ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، ایک جملہ ہے لیکن پہاڑ ہے یہ پہاڑ، اس کو جو سمجھ لے وہ سارا سوال کا جواب سمجھ لے گا۔ بہت شکریہ بھائی۔ اب جناب محترمہ لبنہ شاہد صاحبہ نے پھر سے بیان فرمایا کہ اللہ سب کا ولی ہے، ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے، اور جو اللہ کی مانتے ہیں وہی اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں جسے پیر کامل کا رتبہ ملتا ہے۔ فرق صرف خاص اور عام کا ہے، یعنی مسلمان اللہ کو مانتا ہے اور مومن اللہ کی مانتا ہے، اور پیر اگر مرید کو خدا سے نہ ملا دے تو وہ کامل ہو ہی نہیں سکتا صاحب۔ جناب صوفی نور اللہ صاحب قبلہ جو تلنگانہ سے ہیں کہتے ہیں کہ مرید کے اندر اخلاص کی ضرورت ہوتی ہے، اگر مرید کے اندر تڑپ ہو اور اخلاص ہو تو وہ کسی ایسے پیر سے بھی فیض پا لیتا ہے جو کامل نہیں بھی ہو، جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا، یعنی مرید کامل ہو تو ناقص پیر سے بھی فیض مل جاتا ہے، کیونکہ شجرے کے بڑے بزرگ اس کو مدد کرتے ہیں، فیض پہنچاتے ہیں، یعنی کامل مرید کی ضرورت ہے، کامل پیر نہ بھی ہو تو چلے گا صاحب۔ جناب صوفی احمد سبحانی صاحب قبلہ مدد اللہ العالی جو پاکستان سے ہیں بیان کرتے ہیں پہلے سوال پر کہ جی ہاں صاحب، پیر کامل ہونا بہت ضروری ہے مرید ہونے کے لیے، جس طرح سے ہم اپنے بچوں کے لیے بہترین اسکول کا انتخاب کرتے ہیں تاکہ اس کی تعلیم اچھی ہو، اسی طرح ہمیں مرید ہونے کے لیے پیر کامل کی تلاش کرنی چاہیے تاکہ ہماری تعلیم و تربیت اچھی ہو سکے۔ اور کہا کہ پیر کامل اللہ تعالیٰ کا عطا ہوتا ہے، اور اگر پیر خود کامل نہیں ہوگا تو مرید کو سلوک کی راہیں کیسے طے کرائے گا۔ مزید انہوں نے بتایا کہ کیسے انہیں خواب کے ذریعے مرشد کا پتہ ملا اور کس طرح وہ بیعت ہوئے، انہوں نے اپنے حوالے سے بھی گفتگو فرمائی جو ایک پریکٹیکل موضوع تھا۔ مزید انہوں نے کہا کہ معروف فرماتے ہیں کہ بہت سے شیطان انسان کے شکل بنائے پھرتے ہیں، بہت سے شیطان انسان کے شکل بنائے پھرتے ہیں، یعنی انسان کے شکل میں بہت سارے شیطان گھوم رہے ہیں، اسی لیے بغیر سوچے سمجھے ہر ایک کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے دینا چاہیے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مولانا روم فرماتے ہیں۔ تو اس کا مرید نہ بننا جو ایک تنکے کے بدلے تیرا سارا سامان چھین لے، تو اس کا مرید ہرگز نہ بننا جو ایک تنکے کے بدلے تیرا سارا سامان چھین لے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے ساتھ تو بیٹھے اور تیرا دل جمی نہ ہو اور اس کے پاس بیٹھنے سے خواہشات نفسانی سے چھٹکارا نہ ہو تو خبردار اس کی صحبت سے دور بھاگ جا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مرشد کامل مردہ قلب کو زندہ کر دیتا ہے اور زندہ نفس کو مار دیتا ہے۔ دوسرے سوال پر انہوں نے کہا کہ اجازت بھی تب ملے گی صاحب جب وہ کامل ہوں گے، بنا کامل ہوئے کسی کو اجازت نہیں ملتی ہے، ایسے اجازت نہیں ملتی ہے۔ تیسرے سوال پر انہوں نے کہا کہ مرید کی تربیت وہی کر سکتا ہے جو ظاہر و باطن سے آگاہ ہو، باطنی منزل جب وہ طے نہیں کیا ہے تو دوسروں کو کس طرح کرائے گا۔ یہ تھے جناب احمد سبحانی صاحب قبلہ مدد اللہ العالی کی گفتگو آپ سماعت فرما رہے تھے۔ بہت شکریہ ماشاء اللہ صاحب، بہت بہتر جوابات آپ پیش فرماتے ہیں۔ اب جناب ایس کے معراج صاحب قبلہ مدد اللہ العالی جو مہاراشٹر سے ہیں، ان کی بات بھی سنتے چلیں۔ علامہ اقبال کو کوٹ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ علامہ اقبال کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ آپ کا امام برحق وہ ہے جو آپ کو حاضر و موجود سے بیزار کرے، یعنی ظاہر دنیا سے اور دنیا کے لوازمات سے بے خبر کرے اور روحانی عالم سے فیضیاب کرے اور وہاں کا یقین آپ کو دلائے اور وہاں کی بات آپ کو سنائے اور یہاں سے بیزار کرے، وہاں سے لو لگائے۔ اس کی تشریح تو بہت لمبی ہو سکتی ہے، وقت کی قلت ہے، البتہ جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، ایسا امام ڈھونڈ، ایسا پیر ڈھونڈ۔ اب جناب محترم صوفی عبد الصمد وارثی صاحب قبلہ مدد اللہ العالی جو کلکتہ سے ہیں، آئیے ان کی بات سنتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ مرید ہونے کے لیے پیر کامل ہی ہونا چاہیے، ایسا پیر جو مرید کو خدا سے شناسا کروا دے۔
حضرت داتا علی حجوری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا جیسا پیر ہوگا اس کا ویسا ہی مرید ہوگا۔ بہت سارے ولی کامل گزرے ہیں جن کا ظاہری طور سے کوئی پیر نہیں تھا، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب ایسے مثال موجود ہیں جن کا ظاہری طور سے کوئی پیر نہیں تھا۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اگر لے لیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں ان کو کہ ظاہری طور سے انہوں نے پتہ نہیں بچپن میں کن سے بیعت لی تھی نہ لی تھی کو معلوم نہیں، لیکن ان کو جو فیض ملا حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ سے ملا تھا، جو سینکڑوں سال پہلے پردہ فرما چکے تھے۔ تو یہ بھی بہت ساری مثال موجود ہے۔ اس موضوع پر ہمارے نسبت اویسیہ کے تعلق سے ایک ویڈیو پہلے سے میرے چینل پہ آپ کو ملے گا جس میں یہ باتیں بتائی گئی ہیں، انشاءاللہ تعالی ضرور سنیے گا۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو کامل پیر نہ ملے تو وہ میری طرف نیت کر لے، اللہ اکبر، تو وہ میرا مرید ہو جائے گا۔ اس موضوع کو ہم دوبارہ پڑھنا چاہیں گے، حوالہ ہے اس کا فتوح الغیب۔ سرکار غوث اعظم کیا فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو کامل پیر نہیں ملے تو وہ میری طرف نیت کر لے، یا غوث میں آپ کا مرید ہوں، تو وہ میرا مرید ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اس سے بہتر اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ آج کے زمانے میں ان باتوں کا بہت لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج کے زمانے میں اس پروڈکٹ کی بہت سخت قلت ہے جس کا ذکر ابھی چل رہا ہے، مراد کامل پیر۔ ویسے حالت میں وارث پاک کی بیعت محبت والی بات، دادا حضور کی بیعت محبت والی بات اور غوث پاک کی یہ فتوح الغیب والی بات بہت ہی کام کی چیز ہے صاحب، اس کو ضرور نوٹ کیجئے گا۔ غوث پاک فتوح الغیب میں فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کو کامل پیر نہیں ملے تو میری طرف نیت کر لے، یعنی یہ کہے کہ یا غوث میں آپ کا مرید ہوں، اور سچے نیت سے میرا دامن تھام لے تو وہ میرا مرید ہو جائے گا۔ جب غوث پاک کہہ رہے ہیں کہ میرا مرید ہو جائے گا تو کون ہے جو کہہ دے کہ نہیں مرید ہوگا؟ کوئی نہیں دھرتی پر ہے جو یہ کہہ دے کہ مرید نہیں ہوگا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ پھر انہوں نے جو ہے یعنی عبدالصمد وارثی صاحب نے فرمایا کہ کامل پیر ہونا ضروری ہوتا ہے۔ دوسرے سوال پر کہ اجازت کامل کو ہی دی جاتی ہے، ناقص کو اجازت نہیں دی جاتی ہے صاحب، ناقص کو اجازت نہیں دی جاتی ہے۔ تیسرے سوال پر آج کل بہت سے پیر خلافت و اجازت کو بانٹ رہے ہیں، حالانکہ ان میں کوئی کامل نہیں ہے، وہ تربیت نہیں کر سکتا۔ چوتھے سوال پر ظاہری طور سے پیر کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ مرید جب ظاہری صورت کو پکڑے گا تبھی باطنی صورت کو پہچان سکے گا۔ پانچویں سوال پر باطنی اور روحانی طور سے جتنا فیض ملتا ہے اتنا اور کوئی نہیں دے سکتا، بالکل۔ چھٹے سوال پر سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں پیر ایک ہونا چاہیے، پیر کو بدلتے رہنا ہرجائی عورتوں کا کام ہے، مرید کو ایک صورت کے سوا دوسرا صورت حرام ہے۔ یہاں پر وہی بات سامنے آ گئی کہ پیر ایک ہو، صورت ایک ہو، لیکن تعلیم کسی سے ہو اور تعلیم آپ لے سکتے ہیں۔ یعنی اگر پیر پردہ کر جائے تو مرید دوسرا استاد بنا سکتا ہے، پیر نہیں۔ بہت اچھا جملہ ہے، استاد بنا سکتا ہے، پیر نہیں بنا سکتا۔ استاد کے ذریعے وہ راہ سلوک کا راستہ طے کر سکتا ہے اور باطنی طور سے اس کے پیر کی مدد بھی انشاءاللہ ضرور ہوگی۔ بہت عمدہ بات فرمائی آپ نے جناب وارثی صاحب، اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اب جناب صوفی شکیل خان وارثی صاحب قبلہ مدد اللہ العالی کہتے ہیں کہ سرکار عالم پناہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مرید کامل ہو تو مٹی کے ڈھیر سے بھی حاصل کر سکتا ہے۔ یہ بات میں نے پہلے اوپر کوٹ کر دیا ہے، بہت خوب، بہت بہتر۔ اگر مرید کامل ہو تو مٹی کے ڈھیر سے بھی حاصل کر سکتا ہے۔ مراد یہی ہے کہ پیر پردہ فرما گئے تو ان کے قبر مبارک سے بھی وہ فیض کا نور لے سکتا ہے اور روحانیت کو سنوار سکتا ہے صاحب۔ آپ جناب محمد آصف حسین صاحب کی بات بھی سنتے چلیے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ جو کلپ ہے لمبا ہو رہا ہے، لیکن موضوع اتنا عمدہ ہے کہ ہم کو پورا امید ہے کہ آخر تک آپ ضرور سنیے گا، چونکہ آپ کی زندگی کی بات ہے، ہمارے زندگی کی بات ہے اور ہمارے مستقبل کی بات اس میں جڑی ہوئی ہے۔ اس لیے مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی بھی ویور ہمارا اس کلپ کو آدھے چھوڑے گا۔ مکمل سنیے اور ضرور سنیے گا۔ جناب محمد آصف حسین صاحب قبلہ کہتے ہیں کہ بن مرشد کے بھید نہیں کھلتا، مرشد ہی مرید کو اندھیرے سے نکال کر معرفت سے آشنا کرا دیتا ہے۔ دوسرے سوال پر یہ راستہ اجازت لینے کا نہیں ہے، بلکہ مرید جب مرشد میں فنا ہو جاتا ہے تب مرشد اسے خود اجازت دے دیتے ہیں۔ لیکن اکثر و بیشتر دیکھا جاتا ہے کہ اجازت مانگ مانگ کے لی جاتی ہے۔ واہ صاحب کیا بات ہے!
یہ راستہ اجازت لینے کا نہیں ہے، بلکہ مرید جب مرشد میں فنا ہو جاتا ہے تو مرشد اسے خود اجازت دے دیتے ہیں، اور جو خود اجازت مانگے وہ مرید ناقص ہے۔ تیسرے سوال پر کہا کہ مرید جب کامل ہوتا ہے تبھی پیر اسے اجازت دیتے ہیں، اور اگر کوئی زبردستی پیر بن بیٹھا ہو تو وہ ہرگز مریدوں کو منزل طے نہیں کروا سکتا۔ پانچویں سوال پر کہتے ہیں کہ فیض تو حاصل ہوتا ہے لیکن راز و نیاز سے واقف نہیں کراتے، یعنی روحانی طور سے راز و نیاز کھولنے میں مشکل ہوتی ہے۔ لیکن بھائی یہ بات میں آپ کا نہیں مانوں گا، کیونکہ میں خود زندہ و جاوید ہوں اس بات کا کہ راز و نیاز کی باتیں وہ فیضیابی سے بھی وہ چاہیں تو کرا سکتے ہیں اور کراتے ہیں۔ یہ بھی بات صحیح ہوتی ہے، کبھی کبھی روحانی طور سے بھی وہ اشارے فرما کر کے کئی بار راز و نیاز سے واقف کرا دیتے ہیں۔ جناب معذرت چاہتا ہوں جناب آصف حسین بھائی، لیکن بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ فیض تو حاصل ہوتا ہے لیکن راز و نیاز سے واقف نہیں کراتے، بڑی مشکل ہوتی ہے۔ صحیح بات۔ چھٹے سوال پر پیر کے پردہ کرنے کے بعد ان کے خلیفہ سے تعلیم لی جا سکتی ہے اور پیر کا فیض تو جاری رہتا ہی ہے۔ ساتویں سوال پر کوئی شخص جب کسی کامل ہستی سے عشق کرتا ہے تو اس کا روح کا تعلق ان سے ہو جاتا ہے، اس کو ہی بیعت محبت کہتے ہیں۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے، روح کا تعلق جب تک نہیں ہو تو بیعت محبت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ جناب محمد آصف حسین صاحب قبلہ بہت شکریہ آپ کا۔ جناب صوفی مزمل منیر صاحب بارامتی کیا کہتے ہیں، آئیے سنتے ہیں غور سے۔ پہلے سوال پر مرید ہونے کے لیے پیر کامل ہونا چاہیے اور ساتھ ہی مرید کا صادق بھی ہونا چاہیے۔ دوسرے سوال پر اگر اس کے پیر نے اجازت دی ہے تو وہ مرید کر سکتا ہے اور وہ مرید کر کے اپنے پیر کے حوالے کر دے گا۔ تیسرے سوال پر تربیت صاحب اجازت نہیں کرے گا بلکہ ان کے پیر کامل اس مرید کی تربیت کریں گے، یعنی صاحب اجازت تربیت کے اہل نہیں ہوتا، وہ صرف سجدے سے جوڑ سکتا ہے۔ چوتھے سوال پر ظاہری طور سے پیر کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی ہوئی تھی، مگر پھر بھی انہوں نے حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ سے مرید ہونا ضروری سمجھا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ظاہر پیر کی بہت عظمت ہوتی ہے، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ پانچویں سوال پر باطنی طور سے بھی فیض ملتا ہے، جہاں جس کا حصہ ہوتا ہے وہیں سے مل کر رہتا ہے، چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی۔ یہ بات بھی بہت ضروری ہے کہ جس کا جہاں حصہ ہے وہیں سے ملے گا۔ ساتویں سوال پر بیعت محبت اور نسبت اویسیہ دونوں ایک ہی چیز ہے اور اسے فیض روحانی طور سے ملتا ہے۔ اس کی مثال ہے جیسے حضرت اویس کرنی، حضرت تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ دیکھا جا سکتا ہے۔ حالانکہ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو پیر کا ذکر ملتا ہے، البتہ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کو کوٹ کیا جا سکتا ہے، بابا تاج الدین ناگپوری کو بھی کوٹ کیا جا سکتا ہے، اور پہلے بھی ذکر اس کا ہو چکا ہے۔ بہت شکریہ جناب منیر صاحب، ماشاءاللہ سبحان اللہ، آپ کی بات ہی نرالی ہوتی۔ اب آئیے محترمہ ڈاکٹر شبانہ خان وارثیہ صاحبہ جو گورکھپور سے تعلق رکھتی ہیں، ان کے جانب سے ان کی اوپینین کو بھی ہم لوگ سنتے چلیں۔ پہلے سوال پر پیر کامل نہیں بھی ہوگا، اور اگر مرید کامل ہے، طالب سچا ہے، تو وہ جھوٹے پیر سے بھی رہنمائی اس کو مل جائے گی۔ دوسرے سوال پر ہاں اجازت حاصل کر کے مرید کر سکتا ہے، کیونکہ اجازت دینے والا ان کا پیر کامل ہوگا۔ تیسرے سوال پر جو اجازت دیتا ہے وہ قابلیت بھی اتار دیتا ہے اور قابلیت اتارنے کی طاقت رکھتا ہے۔ چوتھے سوال پر نہیں، ظاہری طور سے ہونا ضروری نہیں، خاص طور سے سلسلہ وارثیہ میں کئی راستے ہیں۔ انہوں نے کوٹ کیا کہ ظاہری طور سے وارث پاک بایات نہیں ہیں، لیکن آج بھی لوگ ان کے چادر مبارک کو پکڑ کر کے انہی سے بیعت ہو رہے ہیں اور وہ سب کے پیر ہیں۔ بھلے راہبر کوئی ہے جو ان کو دیوا تک پہنچا دے، لیکن سلسلہ وارثیہ میں ظاہری طور سے پیر یعنی حضرت وارث پاک کا ہونا ضروری نہیں، صرف راہبر کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی ظاہری طور سے ہونا ضروری نہیں ہے۔ خاص طور سے سلسلہ وارثیہ میں کئی راستے ہیں، انہوں نے کئی راستوں کا ذکر کیا۔ آپ ظاہری راہبر کے ذریعے بھی آ سکتے ہیں اور باطنی طور سے بھی آ سکتے ہیں، دونوں بات ہے صاحب۔ پانچویں سوال پر کہا کہ بے شک فیضیابی ہوتی ہے مگر اس کا مقام بہت بڑا ہوتا ہے۔ چھٹے سوال پر پیر پردہ کرنے کے بعد بھی راہبری کرتا ہے، اگر آپ چاہیں تو اپنے کسی نسبتی بھائی سے مشورہ لے سکتے ہیں، رائے مشورہ کریں، مگر اصل راہبری پیر ہی کرتا ہے۔ پردہ ہونے کے بعد اور قربت بڑھ جاتا ہے، پردہ ہونے کے بعد قربت بھی بڑھ جاتی ہے اور پیر کی جو ہے روحانی طاقتیں بھی بڑھ جاتی ہے، میں تو یہ بھی کہوں گا۔
کامل پیر کو مردہ کہا ہی نہیں جا سکتا، وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، اور جو زندہ نہیں رہتے ہیں وہ کامل ہو ہی نہیں سکتے۔ 7ویں سوال پر کہا محترمہ نے کہ سرکار عالم پناہ کا قول ہے کہ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ کیا بات ہے صاحب! اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ظاہری طور سے کوئی پیر نہیں ہوئے لیکن پھر بھی ان کو اہل بیت کا فیض و کرم اور رہنمائی ملی۔ سرکار والد پاک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے جس کو کامل پیر نہ ملے تو وہ میری طرف رجوع کرے تو وہ ہمارا مرید ہے۔ یہ بات غوث پاک نے بھی فرمائی، حضرت وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا، اور ہمارے دادا رحمۃ اللہ علیہ سرکار میں مہندی شاہ افضل میں مہندی نے بھی فرمایا ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، یہی بیت محبت ہے اور یہی بیت محبت ہے۔ یہ تھی جناب ڈاکٹر سبانہ خان وارثیہ صاحبہ جو آپ کو اپنے جواب سے سرفراز فرما رہی تھی۔ اب آئیے جناب محمد علی صاحب کی بات سنتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی پیر سے آپ کی رہنمائی نہیں ہو رہی ہے یا حق نہیں مل رہا تو اس کو چاہیے کہ ان پیر سے اجازت لے کر آگے کا ارادہ کرے۔ بہت اچھی بات جناب محمد علی صاحب قبلہ نے کہا کہ اپنے پیر سے اجازت لے لیجیے۔ آپ کا اگر دل نہیں بھر رہا ہے ان سے کہیے کہ حضور ہم کو آپ بخش دیجیے، چھوڑ دیجیے، ہم چلے جاتے ہیں دوسرے پیر کے پاس، یعنی ان سے اجازت لے کر کے کسی دوسرے پیر کے پاس آپ جائیں۔ اور وہ پیر بھی اچھا ہونا چاہیے، ان کو بھی چاہیے کہ اگر کوئی مرید جانا چاہ رہا ہے تو آپ ان کو اجازت دے کے ان کو آزاد کر دیجیے، باندھ کے مت رکھیے۔ اب جناب سید ایوب محمودی چشتی صاحب قبلہ مدد اللہ العالی کی بھی بات سنتے چلتے ہیں۔ بے شک پیر کامل ہونا ہی چاہیے، لیکن پیر کامل کی پہچان عام لوگ نہیں کر سکتے۔ کامل پیر اس کو کہتے ہیں جو لا الہ سے فنا اور اللہ سے بقا پا کر بقا کی صورت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضری اور حضوری کا شرف رکھتا ہو، اور جسے چاہے اسے مقام تک پہنچانے کا بھی صلاحیت رکھتا ہو، اس سے ہی بیعت لینا چاہیے۔ مزید کہا کہ کامل پیر کو اجازت کی کیا ضرورت ہے، وہ خود صاحب اختیار ہے صاحب۔ فقیر وہ ہے جو نہ مخلوق کا محتاج ہو اور نہ اللہ کا محتاج ہو۔ حدیث قدسی میں کوٹ کیا ہوا ہے، اذا تم الفقر فهو اللہ، یعنی جہاں فقر کی تکمیل ہوتی ہے وہیں اللہ ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ابھی آپ سن رہے تھے جناب صوفی سید ایوب محمودی چشتی صاحب قبلہ مدد اللہ العالی کی گفتگو۔ اب آئیے جناب صوفی جی ایم خلیل صاحب قبلہ مدد اللہ العالی احمدآبادی کی بات سماعت کرتے ہیں۔ ان کے بھی جوابات بہت عمدہ ہر بار آتے ہیں، ماشاءاللہ۔ یہ کہتے ہیں کہ میرا منشا کسی کا دل آزاری نہیں ہے، مگر موضوع اتنا نازک ہے کہ حق کا آنا بہت ضروری ہے صاحب۔ جی ہاں، مرید ہونے کے لیے پیر کامل ہونا ضروری ہے، لیکن کامل ہونے سے مراد باکرامت یا کشفی ہونا نہیں ہے، وہ اسرار معرفت کے دریا کا تیراک ہونا چاہیے، کیونکہ تصویر کے دو ہی رخ ہیں۔ پیر اگر کامل نہیں ہے تو اس کا مطلب کہ وہ جاہل ہے، اور طریقت جاہلوں کی راہ نہیں ہے بلکہ عالموں اور واقفوں اور عارفوں کا طرز عمل ہے۔ اندھی عقیدت کے شعلوں کو اگر مٹھی میں چھپائے رکھو گے، اندھی عقیدت یعنی اندھی تقلید کے شعلوں کو اگر مٹھی میں چھپائے رکھو گے تو اپنے ہاتھ جلنے کے سوا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، کیونکہ پیر مرید کے لیے آئینہ رسول ہوتا ہے، اور رسول اپنے رسالت میں قدرت سمیٹے ہوئے ہوتا ہے، محروم یا جاہل نہیں ہوتا، کیونکہ وقت بیت مرید کا سامنا رب حقیقی سے ہوتا ہے، اور رب عالم الغیب ہے۔ رب جو ہے عالم الغیب ہے، نہ کہ ناواقف ہے، اور ناواقف معرفت خلافت کے لائق ہی نہیں ہوتا۔ انہوں نے پہلے کہا کہ میری باتوں سے دل آزاری کسی کی ہو تو معذرت چاہتا ہوں، اور میں بھی یہ بات اپنے جانب سے کہتا ہوں کہ میرے بیان میں اگر کسی کی دل آزاری ہوتی ہو تو معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ میرا کام ہی یہی ہے تجزیہ پیش کرنا، لوگوں کے سے تقابلی بیان لینا، لوگوں سے جوابات لینا اور اپنی رائے کو رکھنا، تاکہ صحیح چیز جو ہے منظر عام پہ آ سکے، لوگوں کو کچھ رہنمائی ہو سکے۔ بالخصوص بذات خود ہم کو بھی بہت رہنمائی ان باتوں سے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہنا ضروری ہے کہ ویڈیو کلپ جو ہے تھوڑا لمبا ہو رہا ہے، اس لیے صبر رکھیے، انشاءاللہ دو چند باتیں اور سن کر کے ہم لوگ اس موضوع کو ختم کریں گے۔ تو ابھی آپ جناب جی ایم خلیل صاحب کی بات سن رہے تھے، اب آگے سنیے۔ یہ آگے کہتے ہیں کہ اجازت لے کر بھی مرید کیا جا سکتا ہے، جیسے سرور کائنات حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیعت کیا۔ وقت بیعت حضرت عثمان غنی حاضر نہیں تھے، وقت بیعت حضرت عثمان غنی حاضر نہیں تھے، لیکن غائبانہ طور سے بھی حضرت رسول پاک نے حضرت عثمان غنی کو بیعت لیا۔ اس پوائنٹ کو بھی نوٹ کرنا چاہیے۔
تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ اپنا اور دوسرا ہاتھ حضرت عثمان کا تسلیم کیا اور ان کی بیعت لی. یہ بیعت بھی درست ہے مگر وہ فخر موجودات ہے بھائی، ان کی بات ہی جدا گانا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کئی بزرگان دین نے کئی مشائخوں سے علم حق حاصل کیا، جیسے تلاش حق میں بزرگوں کی تعلیم کے مطابق سرکار غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 13 پیر کیے. تلاش حق میں غوث پاک نے خود 13 پیر کیے. 14ویں پیر حضرت ابو سعید مبارک مخزومی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی، تب آپ اسرار خودی سے واقف ہوئے. مطلب یہ ہے کہ طالب آپ کئی کے ہو سکتے ہیں، اور پھر آپ جو ہے جہاں سے آپ کو مکمل جو فیضیابی ہوتی ہے، اسرار خودی جہاں سے فاس ہوتا ہے وہی آپ کا اصل پیر ہوتا ہے. اسی لیے بیعت کے بھی کئی اقسام بتائے جاتے ہیں. اجازت لے کر وہی شیخ مرید کر سکتا ہے جو باطنی سفر میں ماہر ہو. بظاہر وہ 4 عناصر کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہے، لیکن اس شیخ کی روح ہواؤں میں معلق ہوتی ہے. ایسے کامل درویش جو اپنی خودی میں خدا کو سما چکے ہوں، وہ ہر طرح سے مرید کو واقف حق کرانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور عرفان کی واقفیت کے لیے صحبت پیر لازمی ہے. مزید انہوں نے کہا کہ جی ہاں، مرید ہونے کے لیے ظاہری طور سے پیر کا ہونا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ایسا ہی ہوتا تو کئی جید بزرگ گزرے ہیں جو ماں کے سکم سے ہی ولی تھے، مگر انہوں نے بھی بیعت حاصل کی ہے ظاہری طور سے. اور باطنی اور روحانی پیروں سے فیضیابی حاصل ہوتی ہے، مگر باطنی فیض حاصل کرنا ہر خاص و عام کی بات نہیں ہے، جیسا کہ پہلے ذکر ہو گیا کہ ہر آدمی ایک طرح نہیں ہوتا. نور سے آنکھ ملانا کوئی مذاق نہیں، یوں اپنے ہوش گنوانا کوئی مذاق نہیں. لا کے پردے میں ہو دیدار خدا ممکن ہے، عالم غیب میں جانا کوئی مذاق نہیں. مرید اگر حقیقی معنوں میں اپنے مرشد کامل سے بیعت ہو گیا تو اسے تفریق منوتو سمجھ میں آ جاتی ہے. وہ مرید کثرت سے وحدت کی طرف لوٹ چکا ہوتا ہے. مرید اپنے پیر کے اوصاف اپنی سیرت میں اتار لیتا ہے، اسی باعث اس مرید کا ہر قدم صراط مستقیم پر ثابت ہوتا ہے. اور نسبت اویسیہ اور بیت محبت کا معاملہ عقل و فہم سے کوسوں دور ہے صاحب. اس معاملے میں ہم صرف اتنا ہی کہیں گے کہ عشق کو عقل خام کیا جانے، بادشاہ کو غلام کیا جانے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ تھے جناب جی ایم خلیل صاحب حمدہ پوری مدد اللہ العالی. بہت بہتر، آپ کا بہت شکریہ. اب آئیے جناب صوفی ناصر علی صاحب کی بات سماعت کرتے ہیں. پہلے سوال پر یہ کہتے ہیں کہ ہاں، مرید ہونے کے لیے کامل پیر ہونا چاہیے، اور پیر ایسا ہو مرید کو اللہ کے سپرد کر دے. دوسرے سوال پر پیر کا اجازت ہو تو مرید کیا جا سکتا ہے. تیسرے سوال پر اصول تو یہی ہے کہ صاحب اجازت نے بھی منزلیں طے کی ہوں، اور اگر ایسا نہیں ہو تو مرید تو ثابت قدم رہنا چاہیے، اس کی منزلیں طے ہوگی انشاءاللہ تعالی، کیونکہ فرمان الہی ہے ید اللہ فوق ایدیہم. چوتھے سوال پر ہاں، شریعت کا یہی قانون ہے کہ پیر ظاہری ہونا چاہیے، لیکن عطا باطنی پیروں سے بھی ہو سکتی ہے. چھٹے سوال پر پیر کے پردہ کرنے کے بعد جہاں دل کرے وہاں مرید ہو سکتے ہیں، اور اگر وہ نہیں بھی مرید ہوتا تو بھی اس کی منزلیں طے ہو سکتی ہے، مگر خطرہ یہی ہے جیسا کہ پہلے ذکر ہوا کہ مجذوبیت کا معاملہ آ سکتا ہے. یہ تھے جناب ناصر علی صاحب قبلہ جو اپنی بات بیان کر رہے تھے. جناب صوفی شرف الدین ندیمی ابو العلاء صاحب قبلہ کی کچھ باتیں اور سن لیجئے. ساتویں سوال پر انہوں نے کہا کہ نسبت اویسیہ مشرب عشق ہے، اس میں ظاہری طور سے کوئی پیر نہیں ہوتا، مگر پھر بھی روحانی طور سے فیض و برکات حضرت اویس کنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اس کو ملتا ہے، مگر یہ معاملہ بہت نایاب ہے، بہت مشکل ہے بھائی. بعض صوفیہ میں یہ چیزیں آج ملتی ہیں مگر بہت کم ہیں. مزید انہوں نے کہا کہ اگر آج کے زمانے میں کوئی پیر کامل نہیں ملتا ہو تو طالب کو چاہیے کہ وہ بڑے بزرگ جیسے غوث پاک یا خواجہ پاک یا وارث پاک سے غائبانہ عقیدت رکھیں، جیسا کہ ذکر ہو چکا، لو لگائیں تو ان سے بھی آپ کو فیضیابی مل سکتی ہے اور ملتی رہتی ہے. مزید کہا کہ جس طالب کو منزل طے نہیں ہوتی تو وہ دوسری جگہ سے بیعت ہو سکتا ہے اور طالب ہو کر منزل طے کرے، اپنی منزل کو روکے نہیں رکھے، آگے بڑھے. لیکن جس نے منزل طے کر لی ہو، یعنی جو فنا فی اللہ بقا باللہ کی منزلیں طے کر چکا ہو، تو اس کو پھر کہیں دوسری جگہ مرید ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. سب کا معاملہ الگ الگ ہوتا ہے صاحب، سب کی باتیں الگ الگ ہوتی ہے. اللہ عالم بالصواب. یہ جناب صوفی صاحب ابو العلاء صاحب قبلہ تھے جو سوال کے حوالے سے آپ کو اپنی بات سنا رہے تھے. اب آئیے جناب وصال علی خان صاحب قبلہ جو پاکستان سے ہیں، ان کی بات سن لیتے ہیں. چند جملے انہوں نے کہے ہیں لیکن بہت عمدہ کہے ہیں. انہوں نے کہا پیروں کو چاہیے کہ وہ اپنی پیری سے استعفیٰ دے دیں، اور مریدوں کو چاہیے کہ پیروں کے پیچھے بھاگنا بند کر دیں. انہوں نے ایک نہایت ہی ڈیفرنٹ اور الگ بات پیش کی ہے، اور ہر بار یہ اپنے جو سیشن میں اپنی باتیں
الگ طریقے سے رکھتے ہیں، حالانکہ ان کی باتوں پر بھی غور کرنا چاہیے۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ پیروں کو چاہیے کہ وہ اپنی پیری سے استعفیٰ دے دیں، اور مریدوں کو چاہیے کہ پیروں کے پیچھے بھاگنا بند کر دیں، کیونکہ سارا معاملہ وجود کے اندر ہے، اور قرآن جو ہے سب کو آزاد کرنے کے لیے آیا، کسی کو غلام بنانے کے لیے نہیں آیا۔ ان کا نقطہ نگاہ کچھ اور تھا، اس سے کوئی غلط معنی نہیں نکالنا چاہیے، بلکہ اس میں غور کر کے ڈوبنا چاہیے۔ اور کچھ باتیں انہوں نے سخت کہی ہیں، لیکن اس پر ضرور سوچنا چاہیے انسان کو کہ یہ بات انہوں نے کیوں کہی ہے۔ ایسی باتیں بعض بزرگوں کے بیانات میں بھی کبھی کبھی جو ہے ملتے ہیں، اور مجذوبانہ کیفیت جب بزرگوں پر طاری ہوتی ہے تو کچھ باتیں اس طرح کی وہ لوگ بھی کر جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے، اور ہم کو بھی، ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم بزرگوں کی باتوں کو سمجھ سکیں۔ اب آئیے جناب صوفی عبد الواحد قلندری صاحب قبلہ مدد اللہ العالی جو راجستھان سے ہیں، ان کی چند باتیں سن لیتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اب اپنے کنکلوژن پر پہنچ جائیں گے۔ انہوں نے پہلے سوال پر کہا کہ بے شک پیر کامل ہونا چاہیے، مرید اسی لیے ہوا جاتا ہے کہ معرفت الہی حاصل ہو سکے اور مقامات لاہوت و جبروت کی سیر کر سکے، اور جو کامل ہوگا وہی کرا سکے گا۔ دوسرے سوال پر انہوں نے کہا کہ ہاں، صرف اجازت حاصل کر کے مرید کیا جا سکتا ہے، لیکن منزلیں اور معرفت الہی و معرفت رسول، معرفت اہل بیت تب تک نہیں ہوگی جب تک پیر کامل نہ ہوگا۔ تیسرے سوال پر انہوں نے کہا کہ جس نے خود منزلیں حاصل نہیں کی وہ تربیت بالکل نہیں کر سکتا صاحب، تربیت تبھی کر سکتا ہے جب وہ خود ان راستوں سے گزر چکا ہو اور ان منزلوں کو طے کر چکا ہو۔ چوتھے سوال پر ہاں، مرید ہونے کے لیے ظاہری طور سے پیر کا ہونا ضروری ہے۔ کوئی بزرگ ایسے نہیں ہوئے ہیں جن کا کوئی پیر نہ ہو، بلکہ سب بزرگوں کو کوئی نہ کوئی پیر ہوئے ہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ظاہری مرشد کا ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر اللہ کی معرفت نہیں ہو سکتی۔ حوالہ مناقب سلطانی صفحہ نمبر 53۔ یہ اقوال بعض دوسرے بزرگوں کو بھی ملتے ہیں۔ جس کا کوئی پیر نہیں، اس کا پیر شیطان ہوتا ہے، یہ حضرت باعث بستانی اور کئی دوسرے بزرگوں نے بھی ان باتوں کو نقل کیا ہے۔ پانچویں سوال پر باطنی اور روحانی پیروں سے مکمل فیضیابی ہو سکتی ہے، اس کے سینکڑوں دلائل موجود ہیں صاحب۔ چھٹے سوال پر کہتے ہیں کہ پیر کامل پردہ ہی نہیں کرتا، مرید کو چاہیے کہ اسے جو تربیت ملی ہے وہ اپنے کام کو کرتا چلے، اسی طرح اس کے پیر روحانی طور سے اس کو منزل طے کرا دیں گے۔ یعنی جو سبق ملا ہے آپ یاد کرتے رہیں، آپ آگے بڑھتے رہیں، پڑھتے رہیں اور لو لگائے رکھیں۔ ساتویں سوال پر نسبت اویسیہ اور بیت محبت دونوں الگ چیزیں ہیں۔ نسبت اویسیہ اصل میں منازل عشق و فنا فی الشیخ ہے، اور بیت محبت یہ ہے کہ کسی بزرگ سے آپ کو محبت ہو جائے تو یہ بیت کے اقسام میں سے ایک اقسام ہے، اور بیت کے مختلف اقسام ہیں۔ اس موضوع پر انشاءاللہ کبھی اور باتیں ہوگی، اور کئی باتیں ہو چکی ہیں پہلے بھی۔ اور نسبت اویسیہ میں تو اور میں نہیں ہوتا، اس میں تو ہو جاتا ہے اور تو میں، منو تو شدم تو من شدی کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ نسبت اویسیہ میں یہ ہوتا ہے، اور اس سے فیض اسی طرح ملتا ہے جس طرح حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، اور کئی بزرگوں سر فہرست ہیں۔ مزدوروں نے کہا کہ تمام سوالات کا مرکز و محور اہل بیت علیہ السلام ہیں، سوائے پنجتن پاک کے اور ان کے گھرانے کی یہ ساری باتیں مکمل ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ جو چیز جس کمپنی میں بنتی ہے یا ہوتی ہے وہ وہیں بنائی جاتی ہے، اور وہیں اس کی مرمت بھی کی جاتی ہے، اور وہیں سے اس کا جو ہے پروڈکشن ہوتا ہے، اور اس کی وہیں مرمت بھی ہوتی ہے۔ یعنی اس کے لیے قرآن ناطق کی ضرورت ہے۔ جو اہل بیت کا گھرانہ ہے، جو ان سے نسبت رکھنے والا پیر اعظام ہوں گے، یا ان سے ان کا جو ہے لگاؤ ہوگا، وہ منسلک ہوں گے، تبھی یہ معاملہ بنے گا صاحب، ورنہ نہیں بنے گا۔ سوال کا جواب انہی سے تعلق رکھتا ہے، ان سے ہٹ کر نہیں ہے۔ اور جو لوگ وجود کی رٹ لگاتے ہیں اور افلا تبصرون کی بات کرتے ہیں، تو بے شک یہ بات حق ہے اور تصوف کا فلسفہ ہے، مگر اس کو بتائے گا پیر کامل ہی، یعنی رہنمائی پیر ہی کرے گا، تبھی آپ کے وجود کی گتھیاں کھلے گی۔ یعنی قرآن ناطق ہی اس راز کو کھول سکتا ہے، بنا پیر کامل کے کوئی منزل طے نہیں ہو سکتی۔ قرآن کو مکمل طور سے سمجھنے کے لیے قرآن ناطق کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی مرشد کامل کی ازد ضرورت ہے۔ بہت خوب جناب عبد الواحد قلندری صاحب قبلہ مدد اللہ العالی، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت عمدہ بیان فرمائے ہیں۔ اب شاید یہ آخر بات سامنے آ رہی ہے، جناب صوفی احمد سبحانی صاحب قبلہ مدد اللہ العالی کی بات آخر میں سنتے چلیے۔ انہوں نے کہا کہ جن کو پیر نہ ملتا ہو وہ اپنی ماں کی بھی خدمت کرے اور تابعداری ان کو کرنا چاہیے، کیونکہ ماں کی فضیلتیں بہت آئی ہیں، ان کی دعاؤں سے اس کو پیر بھی مل جاتا ہے اور منزلیں بھی ملتی ہے۔
انہوں نے یہ بات بالخصوص کوٹ کیا ہے۔ اور نسبت اویسیہ اور بیت محبت دونوں ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ دراصل تمام معاملہ محبت کا ہے جو اہل بیت تک لے کر جاتا ہے۔ پیر پردہ کرنے کے بعد بھی اپنے مرید کو خواب کے ذریعے رہنمائی کرتا ہے اور اس کو منزل طے کروا سکتا ہے، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی درویش کامل سے اس کو ملا دیتا ہے جو ظاہری طور سے اس کو منزل طے کرا دیتا ہے۔ خصوصی طور سے انہوں نے یہ فرمایا کہ جو ہم لوگ ڈسکشن کرتے ہیں، جو مجلسیں لگاتے ہیں یا گروپ میں جو باتیں ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں، تو یہ گروپ سے بہت سارے لوگوں کو جو ہے ان چینلوں سے اور گروپوں سے جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی رہنمائی ہو رہی ہے، اور یہ ان کے پیروں کا ہی کرم ہے، ان کے پیروں کا یہ روحانی فیوز اور تسلط ہے کہ ہم لوگ ایسے چینلوں سے جڑتے ہیں اور ایسے گروپ سے ہم لوگ جڑتے ہیں اور ایسے لوگوں سے ہم لوگوں کا رابطہ ہو جاتا ہے جو ظاہری طور سے ہم لوگوں کو فیض یاب کر رہا ہے۔ یہ بھی ہمارے جو ہے روحانی اور غیبی پیر کا جو ہے بہت بڑا اس میں ہاتھ ہے، جس کے ذریعے سے ہم لوگ وہاں تک پہنچتے ہیں۔ اس میں یوں سمجھ لیجئے کہ ہم لوگوں کا بھی نام آتا ہے اور اس میں میرا بھی نام آتا ہے، اور یہ بہت ہی عمدہ بات ہے اور بہت ہی اچھی بات ہے کہ صاحب اس کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے، بلکہ یہ ایک بہت بڑھیا ذریعہ ہے کہ جن لوگوں کے پیر اس دنیا سے پتہ فرما گئے ان لوگوں کے لیے شاید ہم لوگوں کی یہ کوشش جو ہے، جو ہم لوگ 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ جو گفتگو کر کے ہم لوگ جو آج سوشل میڈیا پہ آتے ہیں اور کچھ باتیں کرتے ہیں، تو اس سے ممکن ہے کہ بہت سارے پیروں کہ بہت سارے مریدوں کو اس کی فیضیابی ملتی ہے اور مل ہی رہی ہے۔ اکثر و بیشتر ہم کو لیٹرز اور چٹھی آتی رہتی ہے، اور ہم جیسے لوگوں کو جو چینل وغیرہ چلاتے ہیں ان لوگوں کو یہ سب باتیں آتی رہتی ہیں۔ فون کال وغیرہ بھی بہت کافی آتے ہیں ان لوگوں کو جن کو فائدہ ہوتا ہے اور حوصلہ افزائی بھی ملتی رہتی ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ جناب سبحانی صاحب کی بات یہ نہایت ہی عمدہ اور درست ہے کہ یہ گروپس اور یہ چینلز جو باتیں ہم لوگوں کی کرتی ہے یا جو ہم لوگ اس میں حصہ لیتے ہیں، اس سے صدقہ جاریہ کے طور پر ہم لوگوں کو تو فائدہ ہوتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کو بھی بہت فائدہ ہوتا ہے جو دور دراز بیٹھ کر کے ہم لوگوں کو سنتے ہیں، اور بالخصوص جن کے پیر پردہ فرما گئے، وصال کر گئے، روحانی طور سے ان کے مریدوں کو جو ہے یہ فیضیابی ملتی ہے، اور ان کے پیر کے دعاؤں کے ذریعے سے، ان کے نسبتوں کے ذریعے سے اور ان کے روحانی تسلط کے ذریعے سے ہمارا یہ محنت اور کوشش کام آتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگ کسی کے کام آ سکیں اور کسی کا کچھ بھلا ہو سکے اور ہم لوگوں کا بھی کچھ فائدہ ہو جائے اور ہم لوگوں کا بھی حسر سنور جائے، ہم لوگوں کا بھی دین و دنیا سدھر جائے اور رشد و ہدایت مل جائے، گمراہیوں سے بچ جائیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو سرخرو و سرفراز فرمائے۔ امید ہے کہ ساتوں سوال کے جوابات جو ہے بہت تفصیل سے آپ سمجھ گئے ہیں۔ الگ سے ہم کو اب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ ہم نے بیچ بیچ میں اپنے پیر و مرشد کی باتوں کو بھی کوٹ کرتے چلے گئے ہیں۔ بالکل یہ کلیئر ہے میرے جانب سے کہ مرید ہونے کے لیے پیر کامل چاہیے، اور اجازت حاصل کرنے سے صرف کام نہیں ہوگا۔ ہاں، کسی طرح سے داخل ہو جانا وہ الگ بات ہے، تربیت کرنا مشکل ہے۔ ظاہری طور سے پیر مل جائے تو بہت بہتر ہے میرے بھائی، نہیں تو جیسا کہ غوث پاک اور وارث پاک اور دادا ہمارے پیر نے کہا، بالکل نسبت اویسیہ اور بیت محبت کا سہارا لیجئے اور غائبانہ طریقے سے آپ فیوز حاصل کیجئے۔ روحانی پیروں سے بہت فیضیابی ملتی ہے، یہ پروف ہو چکا، اور بیت ہونے کے بعد پیروں کی جو رہنمائی ہے اس کا تو چرچہ ہم نے کر دیا ہے تفصیل سے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے راہ سلوک کی منزلیں طے کرے اور ہماری بھی طے کرنے کا ہم کو شرف حاصل ہو۔ نسبت اویسیہ اور بیت محبت زندہ باد، نسبت اویسیہ اور بیت محبت زندہ باد، زندہ باد۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔